बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज टेनिस के हवाले से मैं अशरफ महमूद आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज टेनिस के हवाले से हमारी कोशिश ये होती है कि आप लोगों के सवालात को हम मुस्तनिद डॉक्टर हज़रात की मौजूदगी में और उनकी राय के साथ साथ आप लोगों का जवाब आप तक पहुँचाया जाए। इसी सिलसिले में आज टेनिस में हमें बहुत सारे सवालात कोविड-19 के हवाले से मौसूल हुए और उनका जवाब देने के लिए हमने आज मदऊ किया है मुल्क के मारूफ चेस फिजिशियन प्रोफेसर नदीम रिजवी साहब को, जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान चेस सोसाइटी के और एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं जिनात पोस्ट ग्रेजुएट के चेस मेडिसिन के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, कोविड-19 जैसे कि आप जानते हैं एक पेंडेमिक सूरत हाल हमारे मुल्क में जो है वो आजकल फैली हुई है और इसी उस हवाले से कुछ थोड़ा सा इन्फो आप हमें बीमारी के हवाले से देना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए एक बिल्कुल नया वायरस है जो कि कहते ये हैं कि चाइना की एक सिटी वुहान से शुरू हुआ। बेसिकली ये वायरस जो होता है एनिमल्स में होता है या मैमल्स में होता है, जहाँ पर एक चमगादड़ से शायद कहा जाता है कि एक इंसान में ये ट्रांसफ़र हुआ और एक दफ़ा जब ये इंसान में ट्रांसफ़र हो गया, इसकी जो जेनेटिक मटेरियल था वो चेंज हो गया और फिर उससे एक से दूसरे को लगने की इसमें क़ुव्वत आ गई है। जब ये इंसानों से इंसानों में मुंतकिल होने लगा तो बड़ी तेज़ी से फैलने लगा। कोशिश वहाँ की गई कि इसको कंटेन किया जाए, लेकिन क्योंकि अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है तो ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा हो गई है तो वहाँ से लोग इधर उधर सारे ममालिक में गए तो ये मर्ज़ जो है वहाँ पर और ये वायरस वहाँ पर भी फैल गया है। अब कहते हैं कि 200 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ये कोरोना मर्ज़ अपनी तबाहियाँ मचा रहा है। होता क्या है, ये बेसिकली वायरस है। अच्छा, वायरस लिविंग चीज़ नहीं होती है, इसको एक इंसानी सेल की ज़रूरत होती है कि जिसमें ये अपने जाके कार्रवाई शुरू करता है। जब कोई मरीज़ जिसके अंदर ये वायरस होता है वो खांसता है, छींकता है या इवन ज़ोर से बात करेगा तो उसके मुंह से जो लुआब के छोटे छोटे कतरे निकलेंगे जिसे हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं, उससे ये इन्फेक्शन दूसरों में मुंतकिल होता है। बाज़ औक़ात बहुत ज़ोर से हंसने से या छींकने से शावर निकलता है जिसे हम एरोसोल कहते हैं, जो काफ़ी दूर तक चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि उस हवा में जब मरीज़ सांस लेगा तो ये वायरस उसके अंदर मुंतकिल हो जाएगा। एक दफ़ा जब ये वायरस अंदर सेल आपकी बॉडी में चला गया तो आपकी खलियों से सेल से अटैच हो जाता है। आपने देखा होगा कि कोरोना इसको कहते ही हैं कि इसकी वो स्पाइक्स निकली हुई होती हैं। जब ये एक दफ़ा सेल के सरफेस पे अटैच होता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये सेल के अंदर चला जाता है। जब ये सेल के अंदर चला जाता है तो उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है, नॉर्मल कार्रवाई है प्रोटीन बनाने की, वो टेक ओवर कर लेता है और अपने फ़ायदे के लिए और अपनी कॉपियाँ बनवाना शुरू कर देता है। तो लाखों और बिलियंस के तौर पे वायरस की कॉपियाँ बनती हैं। सेल अपनी कार्रवाई कर नहीं सकता, अब तो वो आहिस्ता आहिस्ता सेल जो है वो टूट जाता है या डेड हो जाता है, तो ये वायरस फिर और सेलों में मुंतकिल होता है। तो इस तरह से ये मर्ज़ जो है इंसान को मुतासर करता है। क्योंकि जाता ये सांस के रास्ते ही है तो ज़्यादा जो मुतासर इंसान की जिस्म में जो हिस्सा होता है वो उसका फेफड़े होते हैं। तो अमूमन ये होता है कि शुरू में तो हल्का सा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसी अलामतें, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी होना, लेकिन एक दफ़ा जब ये सीने तक पहुंच जाता है और सीने में अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है तो फिर सांस लेने में भी दुश्वारी आ जाती है। और ये दुश्वारी जो है माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी और बाज़ औक़ात सीवियर हो सकती है कि जब इंसान को अपनी सांस लेने की क़ुव्वत उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो बुनियादी तौर पे ये फिर सांस की मर्ज़ है और ऐसा मरीज़ फिर दूसरों पे मुंतकिल करता है। जो सबसे ज़्यादा इस मर्ज़ में प्रॉब्लम हो रही है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है, यानी 2 से लेके 14 दिन तक। इस दौरान मरीज़ जो है बाज़ औक़ात कोई अलामत भी नहीं होगी लेकिन वो दूसरों पे ये मर्ज़ मुंतकिल कर रहा होगा। वो खांस रहा होगा, छींक रहा होगा, वो कहेगा मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन वो फिर भी लोगों में मुंतकिल कर सकता है। दूसरा ये देखा गया है कि 80% लोगों में और ख़ास तौर पे जवान लोगों में इसकी अलामत बहुत माइल्ड सी जैसे कि नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू जैसी होती है, तो वो इसको बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं करते। लेकिन जब ये बूढ़े लोगों में चला जाए और जिनको पहले से कोई सांस की तकलीफ़ है या दिल की कोई आर्ज़ा है, गुर्दे काम नहीं कर रहा है या कोई ऐसी दवाएं ले रहे हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम करती है, तो फिर उसमें जाके तो ये बहुत मसला क्रिएट कर सकता है। तो इससे बचाव, क्योंकि ये एक बिल्कुल नया वायरस है, अभी तक हमारे पास इसके ख़िलाफ़ कोई दवा मौजूद नहीं है, कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है, तो जो तरीक़ा इलाज है वो ये है कि एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए जो कम से कम अब कहते हैं 6 फीट होनी चाहिए। दूसरा,
ہر آدمی کو ماسک پہننا چاہیے. اگر کوئی ماسک نہیں تو کپڑے کا ماسک پہن لیجیے. کپڑے کے ماسک سے آپ وائرس سے نہیں بچتے، لیکن اگر دونوں نے ماسک پہنا ہوا ہو، آپ نے بھی اور میں نے بھی، تو اس کے امکانات 90% کم ہو جاتے ہیں کہ وائرس ایک سے دوسرے منتقل ہوگا. اور خاص طور پہ اگر آپ نے 6 فٹ کا ڈسٹنس بھی مینٹین کیا ہوا ہے، تو اگر یہ احتیاطیں کر لیں تو وائرس منتقل ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں. دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہاتھوں سے ہوتا ہے. جب آپ کسی ایسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، خاص طور پہ میٹلک چیزیں جیسے ہینڈل ہوا، ڈور ہوئے، سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں، ریلنگ ہوئی، وہاں پر کئی لوگوں کے ہاتھ لگ رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ یہ وائرس، اگر اس میں سے کوئی مریض ہوا تو یہ وائرس اس پہ لگے گا، اور جب آپ نے ہاتھ لگایا تو آپ کے ہاتھوں میں منتقل ہوگا. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آج کل ہاتھ لوگوں سے نہ ملایا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہر کچھ دیر کے بعد کم سے کم 20 سیکنڈ تک اس کو واش کیجئے، کیونکہ اس وائرس کے اوپر ایک جھلی سی بنی ہوئی ہوتی ہے جو کہ چربی کی ہوتی ہے، لپڈ کی ہوتی ہے. وہ 20 سیکنڈ اگر آپ نے صابن سے اپنے ہاتھ کو دھو لیا تو وہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے. تو یہ احتیاط تدابیر ہمیں ضرور اپنانی چاہیے. سوشل ڈسٹنسنگ، سب آدمیوں کو اس وقت جو بھی باہر نکل رہا ہے ماسک پہننا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک سے دوسرے سے ڈسٹنس مینٹین کیا جائے. اگر یہ ہم تبدیل کریں گے تو امید ہے کہ ہم اس مرض پر قابو پا سکیں گے. اچھا سر، کون سی ایسی عام علامات ہیں کہ جن کی بنیاد پر ایک شخص کو یا کسی انسان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ میں اس مرض کا شکار ہوں یا نہیں؟ دیکھیے، خاص طور پہ کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ ناک اور منہ کے راستے آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے، سب سے پہلے وہاں کی علامتیں آتی ہیں، یعنی نزلہ زکام ہونا، سر میں درد ہونا، جسم میں درد ہونا، کھانسی ہونا. اگر یہ علامتیں کسی آدمی کو بھی اب اس زمانے میں شروع ہوئی ہیں تو ہمیشہ اس کو سوچنا چاہیے کہ اسے کہیں یہ وائرس تو نہیں ہو گیا ہے، تو فوراً آپ نے جا کے ٹیسٹ کرانا چاہیے. یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کسی ایسے مریض سے رابطہ ہوا ہے جو کہ 10 سے 15 منٹ سے زیادہ کا ہے، اور آپ نے کوئی ماسک نہیں پہنا ہوا، کچھ نہیں ہے، 10 سے 15 منٹ سے زیادہ کا ہے، تب بھی آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو سارے لوگوں سے علیحدہ کر لیں، کیونکہ اس کے امکانات ہیں کہ وائرس آپ تک آ گیا. 14 دن تک آپ کو بالکل سیپریٹ رہنا پڑے گا، سیپریٹ باتھ روم استعمال کرنا پڑے گا. اس دوران اگر کوئی علامت ہوتی ہے تو ٹیسٹ کرائیں. اگر 14 دن میں کوئی علامت اپیئر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر وائرس منتقل نہیں ہو. کیونکہ ہمارے پاس ٹیسٹ کٹس کم ہیں تو ہر آدمی کو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف شبے کی بنیاد پہ ٹیسٹ کرا لینا میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. ڈاکٹر سے، اپنے مالج سے مشورہ ضرور کر لیجئے، ورنہ یہ کٹس ختم ہو جائیں گی اور جن کو ضرورت ہے ان کے لیے بھی نہیں ہو سکیں گی. آئیڈیلی یہ سب کا ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ ایک لمیٹڈ ہیں تو اس لیے ایسے لوگوں کو جن میں کوئی علامت نہیں ہے، صرف ان کا رابطہ پڑا ہے ایسے مریض سے جس کو کورونا تھا، تو آپ نے آپ کو 14 دن کے لیے کوارنٹائن کر لیا جائے. اچھا سر، ٹیسٹ کے علاوہ بھی کوئی ایسا جیسے ایکس رے وغیرہ یا کوئی اور ٹیسٹ ہیں جن کے ذریعے ان چیزوں کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے؟ جب شدت بہت زیادہ سیویئر ہو جاتی ہے تو سینے میں یہ نمونیا کرتا ہے، اور خصوصاً وائرل نمونیا جو کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کی وہ پکچر دینے لگتے ہیں. تو وہ بھی ایک یعنی سی ٹی اسکین کرا لیا جائے. بعض اوقات ایکس رے میں تو وہ نظر نہیں آئے گا، لیکن ارلی سٹیجز میں سی ٹی اسکین میں کچھ اس قسم کی چیزیں نظر آنے، جسے ہم گراؤنڈ گلاس اپیرنس کہتے ہیں. کچھ چھوٹے چھوٹے پیچز آف کنسالیڈیشنز نظر آنے لگتے ہیں، اور ود سمٹمز ہائیلی سجسٹیو کہ جی یہ ہے، لیکن کنفرم ہمیں صرف ٹیسٹ سے ہی ہوتا ہے. کچھ سوالات جو کہ ہمیں ہمارے فیس بک پیج آج جینس کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں ہم سے پوچھ رہے تھے کہ جیسے عام نزلہ اور کووڈ ایک جیسا ہی ہے، تو یہ عام دوا کے ذریعے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ بالکل غلط خیال ہے. دیکھیے، سب عام نزلہ زکام جسے ہم فلو کہتے ہیں، انفلوئنزا کہتے ہیں، ایک تو سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کی ایک ویکسین موجود ہے. آلدو وہ پوری طرح سے افیکٹو نہیں ہے، لیکن اگر وہ لگوا لی جائے تو اس کے امکانات کم ہو جاتے ہیں کہ آپ کو فلو ہو جائے. فلو میں جو انفیکٹیوٹی ہے یا ٹرانسمیسیبلٹی ہے، یعنی ایک سے دوسرے لگنے کی طاقت جو ہے وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو کورونا. تو اسی لیے ہمیں ڈسٹنس کو مینٹین کرنا، ماسک پہننا، ہاتھوں کو واش کرنا بہت ضروری ہے. تو پہلا ڈفرینس جو ہے کہ اس کے خلاف کوئی ویکسین نہیں ہے، دوسرا اس کی ٹرانسمیسیبلٹی بہت زیادہ ہے، اور تیسری چیز ہے کہ اس میں شرح اموات بہت زیادہ ہے. ایک عام فلو میں 0.1% مورٹیلٹی ہے یا شرح اموات ہے، لیکن اس میں تو بعض جگہ پہ 2%، 3% اور 10%، یعنی 20-25 گنا زیادہ ایک عام فلو سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. ہم اسے اس طرح سے لائٹلی نہیں لے سکتے جیسے فلو کو ہم لیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک سوال تھا، پاکستان میں عام طور پر موسم گرم ہوتا ہے، اس لیے یہ وائرس مجھے متاثر نہیں کر سکتا. نہیں، یہ بالکل خیال غلط ہے. ابھی تک جو معلومات اس کے بارے میں آئی ہیں کہ 60 ڈگری تک یہ 60 ڈگری تک یہ
انیکٹیو نہیں ہوتا ہے اور 60 ڈگری تک کہیں ٹیمپریچر نہیں پہنچتا ہے. تو اس لیے یہ خیال کرنا. دوسرا یہ بھی ایک عام خیال ہے کہ جی گرمی آئے گی، گرم علاقوں میں یہ شاید اتنی تباہی نہ مچائے. ہم یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ انڈو سب کانٹیننٹ میں اس کی شرح اموات ذرا کم ہے ایز کمپیئر ٹو ویسٹ. اس کی وجہ ابھی تک ہم نہیں بتا سکے ہیں، اور یہ بتانا کہ جی گرمیوں میں یہ ختم ہو جائے گا یہ قبل اس وقت ہے جب تک کہ، کیونکہ یہ نیا وائرس ہے، جب تک ایک سال ہم اس کو دیکھ نہ لیں کہ کیسے بیہیو کرے گا. ہاں باقی وائرسز جیسے فلو وائرسز ہیں اور کورونا فیملی کے وائرسز ہیں وہ سردیوں میں زیادہ اٹیک کرتے ہیں، گرمیوں میں کم ہو جاتے ہیں. لیکن اس وائرس کے بارے میں ابھی یہ کہنا بہت ہی پریمیچیور ہوگا. اس کے علاوہ گرم مشروبات پینے سے وائرس اثر نہیں کرے گا، یہ بھی ایک مت ہے، خام خیالی ہے. دیکھیے کتنا بھی گرم پانی پی لیں وہ 60 ڈگری تک آپ نہیں پی سکتے ہیں. اتنا گرم کوئی چیز آپ نہیں، آپ کا منہ جل جائے گا، تو وائرس اس سے ختم نہیں ہوگا. گرم پانی گلے کے لیے بہت سودنگ ہوتا ہے، اور ویسے جنرلی کیونکہ سرکولیشن بڑھاتا ہے گلے میں تو انفیکشن ہونے کے چانسز کم ضرور ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ گرم پانی پینے سے اور باقی احتیاطی تدابیریں نہ اختیار کرنے سے ہم بچ جائیں گے، یہ بالکل غلط خیال ہے. ایک اور یہاں مسکنسیپشن آیا، میں اس کو ایڈ کروں گا کہ جی اسٹیم لے لیا کریں، کیونکہ اسٹیم جو ہے وہ 100 ڈگری پہ نکلتی ہے اور وہ جب آپ کے اندر جائے گی تو وہ آپ کے وائرسز کو ختم کر دے گی. دیکھیے اسٹیم 100 ڈگری پہ تو ضرور ہوتی ہے جب نکلتی ہے، لیکن جب تک آپ کے چہرے پہ آتی ہے آپ 100 ڈگری اسٹیم کو برداشت ہی نہیں کر سکتے ہیں. جب تک آپ کے آتی ہے تو اس کی جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے. اللہ میاں نے ناک کو ایسا ایک خوبصورت چیز بنائی ہے کہ آپ گرم سے گرم علاقے میں جہاں +50 ڈگری ٹیمپریچر ہے، ٹھنڈے سے ٹھنڈے علاقے جہاں -50 ٹیمپریچر ہے چلے جائیں، لیکن جب ہوا ناک سے گزرتی ہے تو اس کا ٹیمپریچر باڈی ٹیمپریچر کے برابر ہو جاتا ہے. تو اندر جا کے یہ گرم نہیں رہتی ہے، چاہے آپ اسٹیم لیں چاہے نہ لیں. تو پھر کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر لوگ اسٹیم کا کیوں کہتے ہیں اسٹیم لے لیا جائے. اسٹیم لینے کا صرف فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بلغم بہت زیادہ گاڑھا تھک ہے تو یہ پانی جاتا ہے، صرف پانی اس کو نرم کر دیتا ہے. ہم کہتے ہیں جی زیادہ پانی پیو، اسی لیے آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ پانی پئیں، کیونکہ اب گرمی آ رہی ہے، ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو. ڈی ہائیڈریٹ میں آپ کی جو سینے کی رطوبت ہیں وہ خشک ہو جاتی ہیں اور پھر ان کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. میں صحت مند ہوں اس لیے ماسک پہننا میرے لیے ضروری نہیں. یہ ایک بہت خام خیالی ہے، اور ہمارے جوان لوگوں میں ہم دیکھ رہے ہیں جب روڈوں پہ جاتے ہیں، یہ آئی ڈونٹ نو اس کو کس طرح سے اس کو ختم کیا جائے. دیکھیے ماسک پہننا ہر آدمی کے لیے اس طرح کی وبا میں بہت ضروری ہے. ماسک پہننے سے اگر دونوں آدمی، آپ بھی پہنے ہوئے ہیں میں بھی پہنے ہوئے ہوں، اگر مجھے مرض ہے تو آپ میں لگنے کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے. اسی طرح سے آپ کو ہے تو مجھے لگنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی آپ کورونا فری ہیں. جیسا میں نے پہلے بتایا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی ان کے اس باوجود کہ ان کو انفیکشن ہے. تو یہ اس کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے اس وائرس کے ساتھ. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہمارے اسموکرز ہوتے ہیں ان کا ایک یہ مت ہے کہ سگریٹ کا دھواں اندر جا کر وائرس کو مار دیتا ہے. اسموکر جو ہے نا کوئی نہ کوئی بہانہ اسموکنگ کے لیے ڈھونڈ لیتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ایک چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ایک سگریٹ پینے کا مطلب ہے کہ 9 گھنٹے تک آپ کے پھیپھڑوں کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے. ایسے میں کوئی بھی اٹیک آپ کے پھیپھڑوں پہ ہو سکتا ہے. تو خدا را تمباکو نوشی اس زمانے میں مت کیجیے گا، آپ کے امکانات اس انفیکشن کو پکڑنے کے بڑھ جائیں گے، کم نہیں ہوں گے. اور میں صحت مند ہوں اس لیے میرا گھر پہ رکنا ضروری نہیں ہے. دیکھیے یہ ضرور ہے کہ آپ بلا وجہ گھر سے باہر نہ جائیں، کیونکہ دیکھیے باہر کچھ پتہ نہیں کہ کون سا آدمی یہ وائرس لیے پھر رہا ہے. تو بلا ضرورت تو نہ جائیں. اگر بہت ضروری ہے تو وہ ساری احتیاطی تدابیر کیجیے جو کہ میں نے پہلے بتائی ہیں. ماسک پہنیے، لوگوں سے ایک فاصلہ رکھیے، اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیے. تو مجبوراً اگر آپ کو نکلنا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی نہ کیجیے کہ ایک موٹر سائیکل پہ 5 آدمی بیٹھے جا رہے ہیں تو آپ کیسے اپنا ڈسٹنس مینٹین کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ غلط خیال بھی نکال دینا چاہیے. اور یہ بیماری سے بوڑھوں کو متاثر کرتی ہے، جو جوان ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی ہر قسم کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے. ہاں بوڑھے لوگوں میں یا جن میں کسی وجہ سے پہلے سے قوت مدافعت کم ہے، کسی کو لیور ڈیزیز ہے، کڈنی ڈیزیز ہے، دمہ ہے، تو ان لوگوں کو یہ زیادہ متاثر کرتی ہے. یعنی ان میں شرح اموات زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ینگ پیپل. لیکن ینگ آدمیوں کو یہ بھی تو سوچنا ہے کہ وہ گھر بھی تو جائیں گے، گھر میں ان کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں جو کہ عمر میں ان سے زیادہ ہو سکتے ہیں، تو یہ ان کو لگائیں گے. کم سے کم ان سے تو محبت کیجیے، ان کے لیے تو خیال کیجیے کہ بلا ضرورت باہر نہ نکلیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب امیونٹی کی بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ امیونٹی جن کی ویک ہے، تو کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ قدرتی
طور پر اگر ہم امیونٹی بڑھانے کی بات کریں تو ایسا کیا ہم چیزیں اختیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایسی بہت ساری چیزیں کے لیے بات کی گئی ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ باقی احتیاطی تدابیریں نہ اڈاپٹ کی جائیں، پہلا کام ہے ساری احتیاطی تدابیریں اڈاپٹ کیجیے۔ یہ قوت مدافعت کے لیے وائٹامن سی کہتے ہیں کہ بہت اچھا افیکٹو ہوتا ہے، وائٹامن ڈی کا لینا، زنک کا لینا، یہ چیزیں آپ کی ہیں۔ نارملی غذا میں اگر آپ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ کافی ہے کہ ایک نارمل ڈائٹ اپنے آپ کو ہیلدی رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہے گھر ہی میں رہ کے ایکسرسائز ضرور کیجیے۔ ایکسرسائز آپ کی امیونٹی کو بہت بہتر کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو ہمارے آج سروس کے حوالے سے جو لوگوں کے مس سے مفروضے تھے، سوالات تھے، بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کچھ سوالات اسپیشلی کووڈ-19 کے حوالے سے ہیں تو ہماری ویب سائٹ اور ہمارے فیس بک کے پیج کے اوپر اپنے سوالات پوسٹ کر سکتے ہیں اور ان کا جواب ہم کوشش کر کے دوبارہ آپ تک پہنچائیں گے۔ بہت بہت شکریہ ونس اگین۔ شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔